बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लाम ने माशरे में औरत को जो मकाम दिया, दुनिया में किसी और मज़हब, किसी तहजीब ने नहीं दिया। कुरान और बेशुमार अहादीस इसका मुंह बोलता सबूत है। लेकिन जब तक हम इनफरादी तौर पर औरत की इज्जत नहीं करेंगे और इज्जत नहीं देंगे, औरत को इज्जत नहीं मिल सकती। हालांकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी ख़वातीन का वहाँ की तरक्की और खुशहाली में एक अहम किरदार रहा है। पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तकामत और अज़्म की वजह से अंदरूनी व बैरूनी मुल्क खुद को मुमताज़ किया है। हमारी ख़वातीन सियासत, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, सिक्योरिटी के अदारों और तालीम जैसे अहम महकमों में मर्दों के शाना बशाना न सिर्फ शानदार खिदमात अंजाम दे रही हैं, बल्कि हर जगह खुद को मनवा भी रही हैं। ऐसी ही ख़वातीन में एक मारूफ नाम लिस्बन पुर्तगाल में रहने वाली सदर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा शमा बरसाबा का है, जो कि समाजी, दिफाही, फलाई और सियासी तौर पर पुर्तगाल में इंतहाई मुतहर्रक हैं। आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक में शरीक हो रही हैं। मोहतरमा शमा बरसाबा, आप एक तवील अरसे से पुर्तगाल में मुकीम हैं और आप वहाँ बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा है कि आप बड़ी मुतहर्रक हैं वहाँ, ना सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि रिफाही फलाही हवाले से भी आपका एक नाम है। लेकिन क्या वजह है कि आप ने वहाँ सियासत में पाकिस्तानी सियासत का इंतखाब किया? आपने वहाँ की सियासत में मुतहर्रक होने की क्यों नहीं कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम जी शाही साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। और गुजारिश ये करना चाह रही थी कि वाबस्तगी जो है वो पाकिस्तान से ही रहेगी, जहाँ चाहे दुनिया के हम किसी कोने में चले जाएं। और मुस्लिम लीग नून से तो हमें मोहब्बत है। आपको पता है कि हम शुरू से ही, जब से ही होश संभाला है, तो तब से नवाज शरीफ जो हमारे हमें, आपको पता है कि हमें लीडर के तौर पे मिले हैं पाकिस्तान को, और उन्होंने जब भी आया उनका इक़्तिदार, तो उन्होंने फलाही काम और पाकिस्तानी रियासत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो अंत तक मेहनत की है, वो हमें फ़ख्र है, उस पर काबिल सताइश है। और आगे फिर उनकी देख ले, जो बेगम कलसूम साहबा ने फिर काम किया। अब कौम की बेटी मरियम साहबा जो हैं वो अंत तक मेहनत कर रही हैं। हमें फ़ख्र है इस पे, और इसलिए लगाव है हमें नून लीग से शुरू से। तो 32 ईयर हो गए हैं मुझे पुर्तगाल की। क्या वहाँ में ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या मौका नहीं मिलता है, या वहाँ मौका मिलता है लेकिन आप क्यों नहीं उसमें हिस्सा लेती हैं वहाँ की सियासत में, या बतौर ओवरसीज होते हुए? जी बिल्कुल मौका लेते हैं। मेरी बच्ची जो स्कूल में पढ़ रही है, इंटर्नशिप कर रही थी, तो वो पार्लियामेंट तक रसाई होती रही है, जाती रही है। उनके जो भी इकोनॉमिक के हवाले से हो गए, बच्चों के हवाले से हो गए, प्रोग्राम जो भी थे वो आगे लॉन्च करते, तो उसमें वो शामिल किया करते थे। मैं भी जाती रही हूँ यहाँ की पार्लियामेंट में, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में, और मैं बिल्कुल नज़र रखे हुए हूँ यहाँ पे भी और पाकिस्तानी सियासत में भी। मतलब यह है कि आप ना सिर्फ वहाँ पे पुर्तगाल की सियासत में जो है एक्टिव हैं, बल्कि साथ साथ मुस्लिम लीग में भी जो है वो आप ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा, ये जब दोनों चीज़ों को आप लेके चल रही हैं वहाँ पे, तो क्या आप समझती हैं कि ये जो सदर मुस्लिम लीग बतौर सदर एक खातून का होना बड़ा एक हैरानगी वाली बात है पूरे पुर्तगाल में? वहाँ तो एक ये, चाहे यहाँ हो पाकिस्तानी या वहाँ हो, मर्दों का माशरा है। इस मर्दों के माशरे में औरत को सियासत में कोई ओहदा देना कोई आसान काम नहीं है, और बिलखुसूस फिर मुस्लिम लीग नून में तो वहाँ तो वैसे ही मर्दों की इजारादारी होती है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि अभी तो मरियम नवाज साहबा तो अब आई हैं, आप तो पहले से ही सदर मुस्लिम लीग नून पुर्तगाल की सदर चली आ रही हैं, ये मर्दों की इस मुआशरे में कैसे निकल कर और बिलखुसूस सियासत में आप मुस्लिम लीग नून की सदर बनी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 92 से आपको बताया कि सियासी जो है कैरियर का आगाज हो गया था मेरा। शुरू से, बचपन से ही, जब मैं स्टडी कर रही थी, 8th ग्रेड में थी, तो हमारे जो
علاقے کے جو ایم پی اے تھے اور ہماری جو وابستگی تھی، جو میرے والد صاحب تھے وہ بیگم کلثوم صاحبہ کے والد صاحب کے اچھے دوست تھے، اور ہم جو بھی پروگرام ہوتا تھا تو لازمی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں تب سے 92 سے اب تک. تو جو چھوٹی چھوٹی میری جو کارکردگی رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں پرتگال میں آئی تو انہوں نے پہلے مجھے، میری جو یہاں کی تنظیم ہے میں ان کی بھی شکر گزار ہوں، سرفراز صاحب کی، سہیل جرار صاحب جو ہے ہمارے چیف پیٹرن، انہوں نے جب دیکھا تو پہلے مجھے وہ وومن ونگ میں لے کے آئے ایز پریزیڈنٹ وومن ونگ کی، ہیڈ وومن ونگ. اس کے بعد پھر 1 سال بعد ہی انہوں نے پھر جب یہ انہوں نے دیکھا اور آگے میرے جو تھے کام انہوں نے بھیجے اعلیٰ قیادت کو، تو پھر انہوں نے مجھے ایز اے پریزیڈنٹ، فرسٹ وومن پریزیڈنٹ کا عہدے سے نواز دیا. اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی تنظیم کی اور اپنے قائدین کی کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، سمجھتی ہیں اور کہ میں اپنی تنظیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کسی سفارش سے، خاندانی تعلق سے مسلم لیگ نون کی صدر نہیں بنی ہے پرتگال میں، بلکہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بنی ہے اور مردوں کے اس معاشرے نے آپ کو مانا ہے اور پھر صدر بنایا ہے. جی بڑی مہربانی. وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں اور بڑی چاہت سے مجھے انہوں نے ساتھ رکھتے ہیں ہر کام میں، ہر موقع پہ، اور مشورہ کرتے ہیں، اور جو بھی کام ہوتا ہے مل جل کے یہاں پہ جو ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ الحمدللہ آگے چل رہی ہے اور کام کر رہی ہے، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں. اور میں وہی آپ سے عرض کر رہی تھی کہ میں شکر گزار ہوں کہ چاہے میرے والدین ہوں، میری پی ایم ایل این پارٹی ہو، یا ہماری یہاں کی تنظیم جو ہے، میں ان کے جو ہماری پوری تنظیم ہے، باڈی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے اپنی فیملی کی طرح اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور میری بات سنتے ہیں، اور جہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی میرے شانہ بشانہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو بھی کام ہوتے ہیں میں اعلیٰ قیادت سے بھی اگر ریکویسٹ کرتی ہوں کوئی تو وہ ان کو بھی سنا جاتا ہے، اور ودن 8 ڈے یا اسی دن وہ آگے فارورڈ ہو جاتی ہے متعلقہ محکمے کو. کوئی بھی بات ہو، کوئی پریشانی ہو، میرا خود کا تو نہیں ہوتا، یہاں پہ جو لوگ ہیں پوری دنیا سے جو مجھ تک کوئی کام کہتے ہیں تو میں آگے فارورڈ کر دیتی ہوں. اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، امجد ملک صاحب کا، ہمارے جو وائس چیئر پرسن ہیں، اور ہمارے چیئر پرسن جو سید قمر رضا صاحب ہیں. یہ دونوں بڑی اچھی شخصیت جو ہمارے آئے ہیں اور بڑے منجے ہوئے شخصیت ہیں، جنہوں نے پہلے ادوار میں بھی کافی کام کیا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ، اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں لوگوں کو کہ دکھ درد کو اور اپنی تنظیم کے بندوں کو کہ کیسے انہوں نے ہینڈل کرنا ہے اور کیسے ان کے کام کرنے ہیں. اور میں والا تھا بڑی جس خوش کا آپ نے ذکر کر دیا کہ پاکستان اوورسیز کے بڑے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں مسلم لیگ نون جو ہے یا ان کی جو قیادت ہے وہ کیا کردار پرتگال والی کر رہی ہے. تو آج کل جو ہے اس مسلم لیگ حکومت نے آتے ہی جو ہے نہ صرف اوورسیز کمیشن کو متحرک کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اوورسیز فاؤنڈیشن جس کا آپ ذکر کر رہی تھی سید قمر صاحب کا، ان کو وہ بھی جو ہے ان کو جوائنٹ ایک سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے اور عوام کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی اوورسیز فاؤنڈیشن اور اوورسیز کمیشن دونوں ہی فعال ہیں اور واقعی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کی یہ جو قیادت ہے کوشش کر رہی ہے؟ جی بالکل. انہوں نے جو اتنے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور آتے ہی حکومت آتے ہی، اور آپ کو جو پتا تھا کہ جو پہلی حکومت نے جو کام کیے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ تک لے کے گئے تھے، اور جو ہماری ینگ جنریشن کا ذہن بدل کے انہوں نے انتشار اور بے صبری اور جو ان کو بدتمیزی اور بد تہذیبی سکھا دی ہوئی تھی اس کو فیس کرنا اتنا بڑا چیلنج تھا جو شہباز شریف صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے ابھی تک جو آج تک محنت کر رہے ہیں. میں تو فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں ایسی قیادت نصیب ہے جو آتے ہی کام انہوں نے فیصلے کیے. اور جی آپ میڈم جی مریم صاحبہ جو ہے کہ دونوں جو تنظیم ہے اپنا اوورسیز فاؤنڈیشن اور اوورسیز کمیشن، آپ کو اس میں کیوں نہیں کوئی عہدہ دیا گیا؟ جب آپ پرتگال میں اتنی متحرک ہیں تو کیا آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملا اس کا؟ ابھی تو یہ جو مجھے عہدہ مل گیا ہوا ہے الحمدللہ، میں تو اس سے اتنی خوش ہوں. اگر وہ اس قابل سمجھتے ہیں، ابھی مزید وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوآرڈینیٹر بنائیں گے.
اور یہ اس میں نام گئے ہوئے ہیں ہمارے جو یہاں پہ اوورسیز میں جو یورپ سے لے کے امریکہ سے لے کے جتنے بھی اچھے اور اعلیٰ عہدیدار ہیں جو آپ اچھا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے انہوں نے نام لسٹیں تو بنائی ہوئی ہیں، تو دیکھیں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہمارے عام طور پہ اوورسیز کمیشن ہو یا فاؤنڈیشن ہو، ان کے جو بھی عہدیدار ہوتے ہیں یہ اپنے عہدوں کو انجوائے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، کنونشنز کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی جو ہے وہ زمینی حقائق یا مؤثر اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں، اس کے اثرات عام اوورسیز کو ملتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب عہدیدار ہیں یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں یا واقعی اوورسیز کے مشکلات کو حل کرنے، تدارک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور واقعی اس کے اثرات اوورسیز کمیونٹی تک پہنچ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انت تک محنت کر رہے ہیں، اور ہمیں جو قیادت نے اعلیٰ کارکردگی والے جو ہمارے عہدیدار ہیں وہ جو آئے ہیں، انہوں نے او پی ایف سمجھ لے جیسے ادارے بنائے گئے ہیں اور عدالتیں بنائی گئی ہیں اوورسیز کے لیے، اوورسیز کی سہولت کے لیے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نے آن لائن جو ڈیجیٹل آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایپ متعارف کروائے ہیں، اوورسیز کے لیے ہی کروائے ہیں، اور پاکستانی عوام کے لیے جو بہتر سہولت ان کو مل سکے وہ انہوں نے محکمے اناؤنس کیے ہیں، جیسے کہ خدمت مرکز ہو گیا، ڈیجیٹل ایپ ہو گیا۔ آپ تو گھر بیٹھے ہوئے جو کہ آپ کو ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ کہاں سے جا کے یہ کام کروانے ہیں، اور ان لوگوں سے پوچھنا پڑتا تھا جن کو خود نہیں پتا ہوتا تھا، اور عوام جو تھی کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے کام کے لیے۔ اب وہ گھر بیٹھے اپنا کام کر سکتے ہیں اپنا ایپ کے تھرو، ڈیجیٹل ایپ کے تھرو، اور یہاں پہ مراکز ایسے بنائے گئے ہیں، اور ہمیں قیادت نے ایسے اچھے جو تھے اعلیٰ قیادت سے نوازا ہے جو کہ کام کر رہے ہیں، فوری بر وقت ازالہ کیا جاتا ہے کسی بھی شکایت کا ہو۔ اور میں نے تو خود آپ کو بتایا ہے، یہاں سے ایک دو کام تھے جو میں نے امجد ملک صاحب کو ریفر کیا تھا، اور اپنا قمر صاحب جو ہیں ہمارے چیئرمین صاحب اور امجد ملک صاحب، یہ بہت ایکٹیو ہیں، اور جو بھی کام ہوتا ہے فوری ایک دن میں آپ کو اس کی رپورٹ مل جاتی ہے، نہیں تو ودن 8 ڈے آپ کو اس کا جواب آ جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیت جن کا آپ نے ذکر کیا اوورسیز کمیشن اور اوورسیز فاؤنڈیشن کے سربراہوں کا، ان کے ساتھ میرا بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور میں ان کو پرسنل طور پر اور شخصیت بڑے ہی نفیس لوگ ہیں، میں جانتا ہوں پاکستان کا درد اور اوورسیز کا بڑا درد رکھتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرتگال کی اوورسیز کمیونٹی کے ایکچول مسائل کیا ہیں، اور کیا وہ واقعی یہ ادارے یا ان کے یہ جو عہدیدار ہیں یہ واقعی سنجیدگی سے اس کو حل کر سکیں گے؟ جی انشاءاللہ کر رہے ہیں، انہوں نے کافی ان تک پہلے بھی محنت کی تھی، حکومت سے پہلے بھی، اور ابھی جب جیسے ہی حکومت آئی ہے انہوں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ پاسپورٹ ہو گیا، آئی ڈی کارڈ ہو گیا، زمینوں کے جائیدادوں کے معاملات ہو گئے، انہوں نے عدالتیں قائم کرنے میں حکومت کے ساتھ بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور ان تک محنت کر رہے ہیں اور بھی زیادہ اس کو فعال اور بہتر بنانے کے لیے۔ اور آپ کو بتایا کہ جیسے کہ اب تو آپ آن لائن ڈیجیٹل ایپ جو متعارف کرائے گئے ہیں اس سے زیادہ آسانی ہو گئی ہوئی ہے لوگوں کے مسائل حل ہونے کے لیے، اور مزید اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ چاہے یہاں آزاد کشمیر ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے بیرون ملک مختلف ممالک میں کنونشن بھی کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کنونشن سے کوئی فرق پڑتا ہے واقعی؟ ان سے عہدیداروں سے ملنے کا جہاں موقع ملتا ہے وہاں اوورسیز کمیونٹی کو اپنے مسائل ان تک پہنچانے کا بھی موقع ملتا ہے ان کنونشن سے، اور اگلا ان کو کوئی نہ کوئی نئی حکمت عملی، نئے اپنی جو ہیں وہ ان کو سفارشات دینے کا بھی موقع ملتا ہے؟ جی بالکل، پہلے تو یہ خود سمجھتے ہیں اس دور سے وہ خود گزر چکے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کنونشن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ایک پارٹی کے لیے ہو رہا ہے، یہ آل جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہیں آل پارٹیز کے لیے ہوتا ہے کہ سب آئیں، ہم سب مل کے بیٹھیں، اور عوام کے مسائل کے لیے جو کوئی بہتر سجیسٹ کر سکتا ہے یا محنت یا خدمت کر سکتا ہے وہ آگے آئے اور کریں، اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ ایک اوورسیز کمیونٹی کے وہاں امبیسیز کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، حالانکہ امبیسی پاکستانی عوام کے لیے وہاں ان کا گھر ہونا چاہیے، ان کے معاملہ بڑی آسانی سے، لیکن شکایات رہتی ہیں اوورسیز کو اپنی کونسلیٹ اور امبیسیز ہائی کمیشنز وغیرہ سے۔
पुर्तगाल में भी क्या ऐसा ही है, शिकायत हैं और उनका अजाला हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो एम्बेसडर पहले भी चले गए थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, एजाज साहब। और अभी हमारी एक और मैडम एम्बेसडर आई हैं और हमें खुशी हुई है, खतून हमारी यहाँ के पुर्तगाल की एम्बेसडर आई हैं। तो वो जो अमला था वो भी कोऑपरेटिव है, और मैं जाती रहती हूँ अक्सर एम्बेसी में लोगों के काम के हवाले से। अक्सर ये होता है कि जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो फिर उनको ये मसाइल आते हैं, तो उसके लिए वो उनको बताया जाता है कि आप पहले ये वाले डॉक्यूमेंट बना के लेके आए, क्योंकि इन्होंने डेटें पकड़ ली होती हैं यहाँ की पुर्तगाल की अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए। तो वो फिर आगे थोड़ा सी अगर डिले किया जाए या डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो कुछ तो मसला हल हो जाता है, कुछ उनको फिर वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से मंगवाने के लिए जो परेशानी होती है। तो अब तो मैं आपको बताया कि अब इतना मरियम साहबा और शबाशिर साहब जो इस पे इतना वर्क कर रहे हैं और इतना लेटेस्ट कर दिया हुआ है, ये जो डॉक्यूमेंट के हवाले से आप प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन ही वो आप अप्लाई करके तो आपको एफआरसी हो गया, जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आप अप्लाई करके तो आपको मिल सकते हैं। जो टाइम लिमिट होता है फीस भी मुनासिब है उनकी। अच्छा, जहाँ इस हुकूमत के होते हुए अब हर चीज़ फाल हो रही है और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा हो रहा है बकौल आपके, तो एक्चुअल मैं जो पूछा था आपसे कि पुर्तगाल की ओवरसीज कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला क्या है जो हल नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटे मोटे आपको पता है डॉक्यूमेंट के हवाले से होते हैं। तो डॉक्यूमेंट हो गया, और क्या पुर्तगाल के ओवरसीज के भी वही मसाइल हैं जो दूसरे ओवरसीज के हैं कि यहाँ उनके जायदादों पे कब्जे हुए हैं, उनसे फ्रॉड हुए हुए हैं, उनके पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं? अदालतें कायम हो गई हैं, और ड्यूल नेशनैलिटी का था कि वो हमें भी हासिल हो जाएगी, जैसे कि जर्मनी को मिल गई है, उनके साथ मुआहिदा हो गया हुआ है। तो हमें थी कि हमारा भी पुर्तगाल के साथ, पाकिस्तान पुर्तगाल का भी मुआहिदा होगा ड्यूल नेशनैलिटी के तौर पर। तो अभी वो फैसला पेंडिंग हो गया हुआ है, तो यही करते हैं उम्मीद कि वो भी जल्द मसला जो है हल हो जाए ड्यूल नेशनैलिटी वाला। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले बड़ी मुतहर्रिक थी ओवरसीज में, लेकिन आजकल जो है अगर देखा जाए, बड़े हकाइक, ज़मीनी हकाइक को बड़े गौर से देखा जाए तो पीटीआई बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती है ओवरसीज सारे में। क्या वजह है? मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी कदरे पीछे हो गई और पीटीआई बड़ी फॉरवर्ड आगे हो गई हुई है ओवरसीज में। क्या वजह आप इसकी समझते हैं, और कैसे पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो वो खुद को फाल करके उनसे आगे निकल सकती है आने वाले दौर में? ये तो अच्छी बात है, अगर वो आप आगे बेहतर आके काम कर रहे हैं तो ये है कि हम एक दूसरे को समझ के लर्न करके ही आगे बढ़ सकते हैं ना, आवाम के मसाइल के हल के लिए, ओवरसीज हो जाए या पाकिस्तान हो जाए। लेकिन ये है कि हमें तो नजर आ रहा है कि मुझे तो यही देखने में आ रहा था कि पीएमएलएन नून जो है वो काफी अच्छा काम कर रही है। हमारी जो पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने एयरपोर्ट के मसाइल जो होते थे, ओवरसीज को वहां पे आने जाने के जो प्रॉब्लम होते थे उनको बड़ी जल्दी हैंडल किया है। जो लोग यहाँ पे आते थे दूसरे रस्तों से टंकी लगा के, जो जिनकी जाने जाया हो जाती थी बच्चों की, तो फिर माएँ और वालिदैन जो पीछे परेशान रहती थी वो भी बड़ा उन्होंने कवर किया। हुकूमत ने मिलकर, दोनों तंजीमों ने, पीएमएलएन नून और पीपल्स पार्टी, दोनों पार्टियों ने मिलकर जो आगे अवाम के लिए अच्छे मंसूबे लेके आ रही हैं, बच्चों के लिए अच्छे प्रोग्राम ऐसे लेके आए हैं जिससे कि वो हुनर सीखें, और उनको रसाई दी जा रही है कि वो दूसरी कंट्रियों में भी जाएं, उसी इंटर्नशिप के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू, और स्किल्स डेवलपमेंट जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं ताकि वो सीखा जाए, और उनके थ्रू उन्होंने फिर वो भी मुआहिदे किए जा रहे हैं। शबाशिर साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वो भी काम को बड़े आसान तरीके से किया है मुख्तलिफ कंट्रियों के साथ। इटली के साथ आपने देखा कि अभी जो उन्होंने 10,000 बंदों की डिमांड की है पाकिस्तान से, स्किल जो थे। तो इस तरह फिर ये जानों का, कीमती जानों का जो ज़िया था वो अब काफ़ी आपको पता है कि ख़त्म हो गया, जो कि आए रोज़ कोई ना कोई आपको खबर मिल जाती थी कि वो कश्ती वहाँ डूब गई यूनान में, और कभी लीबिया की समुद्रों में, और कभी कहीं। इस तरह इन्होंने काफ़ी काम करके दिखा रहे हैं जिससे कि आवाम की फलाह बहबूद में बेहतरी आए, और बेहतरी की तरफ जा रहा है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ बेहतरी की तरफ जा रहा है वहाँ जो है वो जग हसाई का बायस भी बन रहा है। आप जैसे लोग जो वहाँ पे ओवरसीज मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी सियासत को वहाँ परवान चढ़ा रहे हैं,
چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو. وہاں پاکستانی سیاست کا گزشتہ ادوار میں کہا جاتا تھا کہ فائدہ یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہیں وہ اپنی سیاست سے ٹچ رہتے ہیں, اپنے ملک سے جو ہے وہ منسلک رہتے ہیں, اور ان کا شوق و ذوق بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹیوں کو لے کے آگے چلیں. لیکن اب بدلتی نسلوں کے ساتھ اب وہ نئی نسل جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں وہاں کی سیاست میں متحرک ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستانی سیاست جو ہے یہاں پہ انتشار کا باعث بن رہی ہے اوورسیز کے کمیونٹی کے آپس کے تعلق میں. آپ کیا سمجھتے ہیں پرتگال میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پیپل پارٹی کا بہت سیاسی اختلاف ذاتیات تک چلا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے بدے مقابل آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں, یا پرتگال میں ایسا نہیں ہے؟ الحمدللہ جی, یہ یہاں پہ نہیں تھا, یہ تو پچھلے دوار کی آپ باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے صرف اسی کو فوکس کیا ہوا تھا کہ کسی کو کیسے ذلیل کرنا ہے اور کیسے ان کے اگینسٹ پروپیگنڈے کرنے ہیں, کیسے انہوں نے وہ خبریں چلائی جاتی تھی جھوٹی. تو الحمدللہ یہاں پہ ایسا دیکھنے میں نہیں ہے, وہ صرف لندن میں سنا جاتا تھا باتیں جو کی جاتی تھی, انہوں نے جو گروپ بنایا ہوا تھا. یہاں پہ تو سب ہماری جو بھی تنظیمیں ہیں, یہاں کے اداروں کے جو پروگرام ہوتے ہیں, جیسے کہ آئمہ ہے جو کہ بنا کے دیتے ہیں ڈاکومنٹ, ہر جتنی بھی ہمارے امیگریشن کے جو معاملات دیکھتی ہے, وہ میں بھی جا چکی ہوں وہاں پہ 2-3 پروگراموں میں. میری تنظیم کے لوگ اور تنظیموں کے بھی جو لوگ نمائندے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, اور یہاں پہ کشمیر کاز کے لیے بھی کافی پروگرام کیے گئے تھے. تو ہم سب اکٹھے ہی رہتے ہیں ہر پروگرام میں. یہاں پہ وہ نہیں ہے جو امریکہ یا انگلینڈ کا والا ماحول ہے وہ پرتگال یا دیگر اور یورپ میں نظر نہیں آتا. یہاں پہ ساری سیاسی پارٹیوں کے نہ صرف عہدیدار بلکہ جو ان کے کارکن بھی ہیں یا ان کے ووٹر ہیں, وہ سارے ایک دوسرے سے مل جل کر آپ کہتے ہیں رہتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی, میں احترام کرتی ہوں دل سے ان سب تنظیموں کا جو آگے آئیں اور بہتر کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, یا جو آگے اور آنا چاہتے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارا یہ منشور نہیں ہے, ہمارے نواز شریف صاحب کا, ہمارے قائدین کا یہ منشور نہیں ہے کہ صرف ہم ہی نظر آئیں اور ہم ہی یہ کریں, برا بنا دیں یا اچھا بنا دیں. یہ وہ پہلے اتوار کی باتیں تھیں جو کہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے, جنہوں نے انتشار عام طور پہ جو یہ مسلم لیگ, پیپل پارٹی, تحریک انصاف ہے, یہ زیادہ تر جو ہے وہ اجلاس کرتی ہیں. کوئی آ جائے, عہدیدار آ جائے, منسٹر آ جائے, ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کے اعزاز میں جو ہے وہ ظہرانے وغیرہ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی جو ہے وہ کوئی بہتر کام کیا جاتا ہے, یا بس یہی وہاں سیاسی جو ہے وہ کارکردگی رہتی ہے عہدیداروں کی بھی اور کارکنان کی بھی؟ جی, وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, اسی لیے اکٹھے کیا جاتا ہے. اگر کانفرنس یا کوئی پروگرام ایسے اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ لوگ اچھی تعداد میں شامل ہوں اور اپنے مسائل جو ان کے ہیں وہ ہمیں بتائے, اور وہ ان کے ازالے کے لیے ہی یہاں پہ اگر دورہ کرتے ہیں, آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, تو انہی مسائل کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. اور انہی کے اعزاز میں اسی لیے کانفرنس کی جاتی ہے تاکہ وہ ان مسائل کو فوری طور پہ حل کریں, اور ایسا ہی ہوتا ہے. کہ کیا مسلم لیگ کی اس دفعہ جو حکومت آئی ہے یہ گزشتہ سے بہتر ہے, اور میاں شہباز شریف, نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں جو ہے وہ واقعی نہ صرف پاکستان کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا اچھائی کی طرف, بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں, بلکہ اوورسیز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور آنے والے وقت میں مزید اچھا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے جب بھی نواز شریف صاحب کی جو ہمارے اعلیٰ قیادت حکومت آئی ہے تو انہوں نے پاکستان اور اوورسیز کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں, کام کر کے دکھائے ہیں. پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کے لیے انہوں نے وہ کام کر دکھائے ہیں کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. الحمدللہ انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو سپر پاور بنایا ہے جو آپ نے دیکھا ہی ہے, جس سے ہمارے الحمدللہ ایک پہچان ہوئی ہے پوری دنیا میں. اس کے علاوہ ہمارا ہر ایک ادارہ بڑی اچھا کام کر کے دکھا رہا ہے, جس سے اور جس کو آگے لانے کے لیے اور ملنے کے لیے باہمی جو انہوں نے تعلقات قائم کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے, میں کہتی ہوں یہ پاکستانی عوام کے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ وہ یہ کام آگے بڑھ کے کر رہے ہیں, اور دنیا میں اپنے تعلقات بہتر جو انہوں نے خراب کر دی تھی پچھلی حکومت وہ بہتر کیے ہیں.
اور ہر دور میں انہوں نے اچھے کام کر کے دکھائے ہیں. اور آپ بطور ایک خاتون مریم نواز صاحبہ کا بحیثیت پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب خاتون کے، آپ ان کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں، اور کیا آپ خوشی محسوس کرتی ہیں، پراؤڈ فیل کرتی ہیں بطور اور ساری دوسری جو اوورسیز خواتین ہیں کہ ہماری وزیر اعلیٰ ایک خاتون جو ہے، جیسے بینظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی تھیں، اب وزیر اعلیٰ جناب بنی ہیں، تو کیسی احساسات ہیں اوورسیز خواتین کے اور آپ کے بالخصوص؟ بے نظیر صاحبہ تو ہمارے لیے ایک مثال تھیں، فاطمہ جناح صاحبہ ہمارے لیے اور ان کی جو ساتھی تھیں. اب مریم صاحبہ ہمیں نظر آئی ہیں، اور ان کے جو کام تھے، ان کے جو فیصلے ہیں، انہوں نے جو بہت جلد فوکس کر کے اور وہ کام کو، مسائل کو حل کیا ہے عوام کے لیے. مجھے تو اس پہ فخر ہوتا ہے قوم کی بیٹی کو دیکھ کے، اس طرح صبح شام آن تک محنت کرتے ہوئے. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی سے نوازے، نظر بد سے بچائے. تو میں بڑی خوش ہوتی ہوں، بلکہ ہماری جو ساری خواتین ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب نظر ہم بد سے انہیں اللہ بچائے. اور اچھی نظر کے ساتھ آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں آئندہ وزیر اعظم بھی بننا چاہیے، اور کیا آپ انہیں وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھتی ہیں آنے والے وقت میں؟ جی بالکل، اگر ان کا کام اور ان کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کر رہی ہیں، تو اگر آنے والے دور میں ایسا ہو جائے یا نوازا جائے، ان کو وزیر اعظم کے طور پہ نظر آئے، تو یہ تو ہمارے لیے اور اچھا ہوگا. ایک خاتون کو امپاورمنٹ کے طور پہ وہ ابھی بھی ایوارڈ ملا ہے، اور انہوں نے ان کی کارکردگی پہ تو اگر وہ آگے آئیں گی یا اس عہدے تک آئیں گی تو ہمیں اور خوشی ہوگی کہ ہماری قوم کی بیٹی کو اس مقام تک جو ہے اللہ نے نوازا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو یہ کارکردگی ہے، جو روز ایک کے بعد ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے، روز جو ہے وہ بہتر کام کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے جو ڈینٹ پڑا ہوا تھا مسلم لیگ نون میں، اس کی ساکھ خراب ہوئی تھی، جو وہ بہت نیچے تک چلی گئی ہوئی تھی، کیا ان کی شہرت کے ساتھ مسلم لیگ کی شہرت کو بھی جو ہے وہ عروج ملا ہے، جو کہ ان کے مخالفین کے لیے ایک جو ہے وہ بڑا زبردست ایک قسم کا چیلنج بن کے سامنے آ رہا ہے؟ مسلم لیگ نون تو شروع سے ہی پچھلے ادوار سے بڑا اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا. آئے روز کوئی نہ کوئی کون موقع نہیں دیتا تھا ان کو؟ احتجاج اور دھرنے جو دیے گئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. تو اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اچھا ہی کام کر کے دکھاتے ہیں جب بھی آتا ہے، اور لیکن موقع ان کو تھوڑا دیا جاتا ہے، کبھی 2.5 سال، کبھی 2 سال، کبھی 3 سال آپ کے ساتھ ان کو کچھ صحیح طرح سے کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. تو لہٰذا جیسے ہی اب جب بھی حکومت آتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو روشنیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو اندھیروں میں چلا گیا ہوتا تھا، اور پھر ان کو نئے راستے دیے جاتے ہیں، نئے معاہدے کیے جاتے ہیں فوری حل کرنے کے لیے. جو کہ نہیں تو آپ کو پتا پہلے ہیرے کی انگوٹھیاں چلتی تھیں ہر کام کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ کہا جاتا تھا کہ بس اب ڈیفالٹ ہونے والا ہے پاکستان، بس اب ختم ہونے والا ہے. اس طرح کی نحوست والی باتیں سننے میں آتی تھیں. لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں دل سے، تو انہوں نے پھر دوبارہ سے اچھے فیصلے کیے اور باہمی تعلقات پوری دنیا میں قائم کیے، اور پاکستان کو روشن منزل کی طرف انہوں نے گامزن کر دیا الحمدللہ. اور ہمیں ایک اور ساتھ مل گیا ہے قوم کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کا. تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جنہوں نے اتنی جلدی اتنے اچھے فیصلے کیے ہیں جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہیں کہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کے ساتھ اوورسیز کو بھی جو ہے آنے والے دور میں کوئی ایسا فائدہ ملے گا جس سے اوورسیز بھی پاکستان میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکے. انہیں ووٹ کا حق جو ہے جو ملا تھا، کیا وہ فعال ہوگا؟ کیا ان کو کوئی پارلیمان میں جو ہے وہ مخصوص جو ہے وہ کوئی ایسا عہدے دیے جائیں گے سینٹ کا، یا ان کو کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے گا جس کے تحت وہ پاکستان میں نمائندگی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کر سکیں، اوورسیز کے ساتھ اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکیں؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو انہوں نے عدالتیں اوورسیز کے لیے قائم کی ہیں اور جن کے فیصلے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پہلے عمریں ختم ہو جاتی تھی فیصلوں کے سنائی کے لیے، وہ اب انہوں نے ٹائم لمٹ ایک کر دیا. اوورسیز کمیشن اور اوورسیز فاؤنڈیشن تک میں کہہ رہا ہوں پارلیمان میں کردار بھی تو ملنا چاہیے نا آپ لوگوں کو. یہ ایک پوری ڈیٹیل تھی جو ان تک پہنچی ہوئی ہے، تو آہستہ آہستہ اس پہ ورک ہو رہا ہے. پھر آپ کو بتایا کہ
ڈیجیٹل پروگرام کی طرف بھی انہوں نے روشن کیا ہے، کام شروع کیا ہے کہ جس سے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات جو ہوتے ہیں، اور وہ نمائندگان آگے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں حل کرنے کے لیے، تو آہستہ آہستہ یہ سارے مسئلے دیکھے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ بھی رائٹ ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ میں جا سکے اور اپنا ووٹ جو ہے کرنے کا حق بھی ہمیں مل سکے۔ بہت شکریہ شمع بٹ صاحبہ۔ آپ کوئی ایسا پیغام جو ہے حکومت کو، اوورسیز کو، وہاں کی ایمبیسیز کو، یہ اوورسیز کمیشن اور اوورسیز فاؤنڈیشن ملا کے کوئی ایسا پیغام دینا چاہتی ہیں اوورسیز کو؟ جی میں تو مطمئن ہوں جیسے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو ہیں درمیان انتشار پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان سے بچیں، ان کو پہچانیں، اور جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دیں، اور جو بھی جو آپ نے کام کہے گئے تھے ان کے اوپر نظر ثانی فرمائیں۔ تھوڑا سا اضافہ بھی کیجئے نا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ لوگوں کے کام کے حوالے سے، بلکہ جو ان کے آس پاس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ خوشامد پرستوں کو عہدے دیے جاتے ہیں، کارکردگی دکھانے والوں کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ آپ کیا یہ نہیں کہتی ہیں کہ واقعی آپ جیسے جو لوگ کارکردگی دکھا رہے ہیں ان کو اہم عہدوں پہ لانا چاہیے تاکہ وہ اوورسیز کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی بہتر کام کر سکیں؟ جی بالکل، انہوں نے ایسا کیا بھی ہے، اور جو بھی ہمارے رہ گئے ہیں سینئر رہنما، بالکل ہم ان کا ساتھ چاہتے ہیں، جن کو نہیں ابھی تک دیکھا گیا یا ان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، ان کو بھی لانا چاہیے۔ حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کہ ان کو بھی دیکھا جائے، ان کو بھی ساتھ ملایا جائے، جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ میرے خیال سے اٹھا رہی ہیں آپ اس وقت کہ نہ صرف عہدیدار صحیح کارکردگی دکھانے والوں کو ملنے چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ سب کو حکومت جو ہے وہ بھی اتنا بااختیار بنا دے کہ واقعی جو عہدیدار آئیں ان کو اتنا بااختیار یا اختیار ملے کہ واقعی وہ صحیح معنوں میں جو ہیں وہ اوورسیز کی اور پاکستان میں وہاں وہ خدمت کر سکیں، کوئی ان کے مسائل کو تدارک کر سکیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو بتا چکی ہوں میں کہ جیسے کہ مجھے انہوں نے عہدے سے نوازا، تو پھر اس کے بعد جو بھی مجھے کام آیا ہے میرے پاس تو میں نے ان کو فوری بھیجا ہے، تو وہ اس کا فوری ازالہ ہوا ہے۔ اور جو کچھ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کچھ سینئر اگر رہنما رہ گئے ہیں، تو ہماری جب یہاں پہ تنظیم سازی ہوتی ہے تو اس میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، جو ہمارے اچھے جو ساتھی ہیں نون لیگ کے، ان کو پھر شامل کیا جاتا ہے۔ گاہے یہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے نام لسٹوں میں جاتے رہتے ہیں، پھر ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے یا ان کو پھر شامل کر لیا جاتا ہے، اور جو رہ گئے ہیں تو ان کو بھی پھر ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی وہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے ان کو بھی دیکھا جائے گا اور آگے لے کے آیا جائے گا۔ شمع بٹ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم نے بہت مصروفیت میں سے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ آپ کو ہم آگے بھی جو ہے وہ انوائٹ کرتے رہیں گے اور امید رکھیں گے کہ آپ تشریف لائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ شمع بٹ صاحبہ نے کہا ہے کہ اوورسیزوں کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ پاکستان کے ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مشکل میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی ساتھ کھڑا ہو۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں، پاکستان میں آ کر انہیں نمائندگی ملے، پاکستان میں ووٹ دینے کا انہیں حق ملے اور وہ باقاعدہ عملی طور پر حق ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے مسائل کا تدارک بھی ہو۔ اس سلسلے میں جیسا کہ شمع بٹ صاحبہ نے کہا کہ معاملات حل ہو رہے ہیں اور حل کی طرف بڑھ رہے ہیں، بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کا تدارک ہو، اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے وہ یہاں نہ صرف آ پا رہے ہیں بلکہ یہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ بھی انہیں اتنی آسانیاں ملیں کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر سکے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب کہ آپ جو ہیں ان کے مسائل کا تدارک کریں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اور انہیں ایسا ماحول مہیا کریں گے کہ جس میں وہ آ کر خوف زدہ ہونے کی بجائے، اپنا کچھ کھونے کی بجائے، وہ کچھ حاصل کرنے کی امید رکھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔